बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोफोक्लिस के प्ले इडिपस रेक्स की स्टडी आगे बढ़ती चली जा रही है। हम इस लेसन में उसकी समरी और उसके एनालिसिस से रिलेटेड तीसरा हिस्सा डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि लाइन नंबर 709 से लेके 997 तक महदूद है। लाइन नंबर 709 से लेके 997 तक समरी और उसका एनालिसिस पेज नंबर 13 और 14 तक दिया गया है। पेज नंबर 13 के सेकंड पैराग्राफ से हमारी डिस्कशन स्टार्ट होगी। सेकंड पैराग्राफ देखते हैं कि जुकास्टा एडिपस और क्रेओन को ये बात बताती है कि ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि आप पब्लिक के सामने आपस में लड़ना झगड़ना शुरू कर दें, और ये एक ऐसा मौका है जब पूरे का पूरा शहर एक आफत में मुब्तला है और महल के दो बड़े आपस में लड़ रहे हैं। और जब उसे इस बात का पता लगता है कि एडिपस जो है वो क्रियान को या तो जलावतन करना चाहता है या उसे मारना चाहता है, तो वो एडिपस से ये इल्तिजा करती है कि वो उसके ऊपर क्रियान के ऊपर बिलीव करें। कोरस भी उसकी इस गुजारिश के साथ इको करता है, उसके साथ उसका साथ देता है। इडिपस ये समझता है कि इसका मतलब ये हुआ कि कोरस भी उसे इस सल्तनत से हटवाना चाहता है, यानी कि तख्त से हटाना चाहता है। और जबकि कोरस फिर इस चीज़ की कसम उठाता है कि दे वोंट, कि वो ये काम नहीं करते। पेज नंबर 13 पे सेकंड पैराग्राफ के समरी के साथ जो दिया हुआ एनालिसिस है ब्लू फॉन्ट में, उस पर बात करूँगा कि एडिपस के अंदर एक हाई स्टेट ऑफ एजिटेशन चल रही है। गुस्से में उसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी है। वो अब डिफेंसिव सिचुएशन में आ चुका है और अब उसे अभी तक कोई ना कोई साजिश की बू आ रही है। कुछ क्रिटिक्स ने ये बात भी कही कि एडिपस इतना तेज़ है साजिशें देखने में, क्योंकि एक्चुअली उसको अपना जो गुनाह है उसका अंदाज़ा हो जाता है, गिल्ट का, लेकिन वो शायद इस चीज़ से छुपाने की, यानी कि इस गुनाह को छुपाने की कोशिश कर रहा है। पेज नंबर 13 पे तीसरा पैराग्राफ देखेंगे। कोरस की इस एक्सप्रेशन ऑफ लॉयल्टी की वजह से वो एडिपस मुतासर होता है, तो वो उनकी इस बात को मान लेता है और वो इस चीज़ की इजाज़त दे देता है कि क्रेओन को आज़ाद कर दिया जाए। वो कहता है कि वो अभी भी इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता कि क्रेओन जो वो बेगुनाह है। क्रेओन चला जाता है और वो डिक्लेयर करता है कि एडिपस ना सिर्फ गलती पे है बल्कि वो हठ धर्मी पे डटा हुआ है। पेज नंबर 13 पे तीसरा पैराग्राफ मैंने बोला, उसका एनालिसिस देखेंगे कि एडिपस जो है वो इस सीन में अपनी रियाया को सुनने के लिए तैयार है। गो के वो उनसे कोई मशवरा नहीं लेता जो उसे बता कि he does not take the advice for those who tell him not to pursue the story of his birth, कि जो उसको मशवरा देते हैं कि तुम अपने बर्थ की स्टोरी को मत ढूंढो, वो इस मशवरे पे अमल नहीं करता, उनका मशवरा एक्सेप्ट नहीं करता। चौथा पैराग्राफ देखेंगे। जुकास्टा उसे बताती है कि कैसे एडिपस का क्रेओन के साथ, यानी कि उससे पूछती है कि क्रेओन का एडिपस के साथ जो आर्गूमेंट है, जो बहस है, वो कैसे शुरू हुई। एडिपस उसे बताता है कि क्रेओन ने टेरेसियास को भेजा है कि ताकि वो एडिपस के ऊपर लेआस की मौत का इल्ज़ाम लगाए, एक्यूज़ करे। जुकास्टा आगे से बताती है कि एडिपस इस चीज़ पे, उसके इन इल्ज़ामात पे के बारे में परेशान ना हो, क्योंकि इन लोगों की ये जो सीयर्स हैं, ये जो प्रॉफिट्स हैं, जो पेशन गोइयाँ करने वाले हैं, इनकी बातें जो हैं ये मीनिंगलेस होती हैं। चौथा पैराग्राफ पेज नंबर 13 पे देखिए, हमने जो भी डिस्कस किया उसके साथ ही एनालिसिस भी दिया गया है कि जुकास्टा यहाँ पे ये आउटराइटली ये डिक्लेयर करती है कि ये प्रोफेसी सिर्फ एक धोखा है, और वो ख़ुद भी ऑरेकल्स और प्रोफेसीज़ की बातों की सच्चाई पे बिलीव नहीं करती, जिसका मतलब ये है कि वो भी दरअसल देवताओं पे बिलीव नहीं करती थी, उन पे कोई एतकाद नहीं करती थी।
5واں پیراگراف دیکھیں گے پیج نمبر 13 پہ کہ جوکیسٹا اسے ماضی کی ایک کہانی سناتی ہے، بتاتی ہے، ماضی کا ایک واقعہ بتاتی ہے کہ جب لیاس اور جوکیسٹا دونوں میرڈ تھے تو ایک اوریکل نے لیاس کو بتایا تھا کہ اسے اس کا اپنا بیٹا قتل کرے گا، اور اس کے رسپانس میں جب جوکیسٹا اور لیاس کا بیٹا 3 دن کی عمر کا تھا تو اس کی جو اینکلز تھیں ان کو پن ڈاؤن اکٹھا جوڑ دیا گیا، پن کر دیا گیا، اور ان کو ایک اس بیٹے کو ایک ملازم کے ذریعے پہاڑ پہ وہ جا کے چھوڑا، وہاں مرنے کے لیے اس کو چھوڑ کے آ گئے۔ لیاس کو اس کے بیٹے نے نہیں مارا بلکہ اس کو اجنبیوں نے مارا ہے، اور وہاں پہ مارا ہے جہاں پہ 3 روڈز ملتے ہیں۔ لہٰذا جوکیسٹا یہ بھی کنکلوڈ کرتی ہے کہ سیئرز کو یہ نہیں پتہ کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، وہ تو جس نے اس کو مارا تھا وہ تو قتل وہ تو جس کا انہوں نے کہا کہ مارے گا، پروفٹ نے کہا، بلائنڈ سی اس نے، اوریکل نے، وہ تو خود مر چکا ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات جب اس نے بتایا کہ دیکھو ایسا ہوا، تو آگے اسی پیراگراف کا پیراگراف نمبر 5 کا انالیسس دیکھیں گے کہ جوکیسٹا دوبارہ یعنی کہ کسی زمانے میں اس نے اس چیز پہ بلیو کیا تھا، بلیوڈ ان اوریکلز انف ٹو سیکریفائز ہر انفینٹ سن، لیکن اب اس چیز پہ وہ شور ہے کہ ان کی جو پروفیسی ہے، ان کا جو مستقبل کی پیشن گوئی ہے، وہ اب جھوٹی ہو چکی ہے، یعنی کہ ان کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اس نے بچے کو ہی مروا دیا تھا، اور اب وہ ان پروفیسیز پہ اب بلیو نہیں کرتی۔ لیکن ایکسپلین کرتے ہوئے وہ یہ بات بھی بتاتے کہ وہ کیوں یہ بات ایکسپلین کرتے وہ کیوں اس پہ ان پہ یعنی کہ پروفیسیز پہ بلیو نہیں کرتی، تو وہ اس کے ساتھ ہی وہ ڈیٹیلز بھی دیتی ہے ایڈیپس کو کہ ایڈیپس سسپیکٹس دا پروفیسی مائٹ بی ٹرو، سے شک پڑتا ہے کہ شاید یہ باتیں سچ ہوں۔ جو وہ بتا رہی ہوتی ہے وہ اس نیت سے بتا رہی ہے کہ دیکھو ایڈیپس کو بتا رہے کہ اگر یہ سچے ہوتے تو لیاس کو اس کا بیٹا قتل کرتا، تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، اس کے بیٹے نے اس کو قتل نہیں کیا، اس کا بیٹا تو مر چکا تھا۔ ایڈیپس کو یعنی کہ وہ جس طرح وہ ایڈیپس اپنی تقدیر کے تانے بانے خود بن رہا ہے، یہ بھی بن رہی ہے، اس نے جب بتا دیا تو بیسیکلی اس نے اپنی تقدیر کا ہی بتا دیا۔ پیج نمبر 13 پہ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف کو دیکھیں گے، جوکیسٹا کی کہانی، جوکیسٹا کی رودات ایڈیپس کو مزید پریشان کر دیتی ہے، اور وہ جوکیسٹا سے مزید ڈیٹیلز مانگتا ہے، لیاس کے قتل کے بارے میں مزید ڈیٹیلز مانگتا ہے، اور وہ مزید کنسرنڈ ہو جاتا ہے، مزید توجہ سے، مزید دلچسپی سے سنتا ہے جب وہ اسے بتاتی ہے کہ مرڈر جو ہے اس وقت ایڈیپس کے آنے سے کچھ وقت پہلے ہی ہوا ہے، اور وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ لیاس کس طرح کا تھا اور کتنے لوگ اس کے ساتھ تھے۔ سو نو ٹرولی وریڈ، کہ حقیقتاً وہ پریشان ہو جاتا ہے، اور وہ جوکیسٹا سے کہتا ہے کہ وہ جو لون سروائیور ہے اس مرڈر کے معاملے میں اسے بلایا جائے، اس کو لائے جوکیسٹا کو بتایا اس کو بلواؤ، his men to come to Thebes and tell them what he saw that day۔ وہ لون سروائیور وہ آئے کہ لیاس اور اس کے ساتھی جو تھے یعنی کہ ان کو کس نے قتل کیا، اب اس نے کیا دیکھا، اس سے پوچھنا ہے۔ پیج نمبر 13 پہ ہم نے سیکنڈ لاسٹ پیراگراف کی سمری دیکھی، ابھی ہم اس کا انالیسس دیکھ رہے ہیں کہ ایڈیپس جو ہے وہ پہلے شروع میں کتنا تیز تھا کریون پہ الزام لگانے پہ، اور he is just as quick to abandon his conspiracy، اور وہی سازش اب اس نے abandon کر دی کہ یہ سازش تو نہیں، اور once new evidence arises now he is back in detective mode۔ پہلے وہ ڈیفینسو موڈ میں تھا، اس کو لگ رہا تھا کہ اس کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، اب وہ ڈیٹیکٹیو موڈ میں آ چکا ہے دوبارہ، پہلے ڈیٹیکشن شروع ہوئی، پھر ڈیفینسو موڈ میں گیا، الزام لگا، اب پھر ڈیٹیکٹیو موڈ میں آ گیا کہ وہ لیاس کے مرڈر کو ہی ڈھونڈنے کی جانب پھر چل پڑا۔ تو یہ کہانی ڈیٹیکٹیو، ڈیفینسو اینڈ ڈیٹیکٹیو اسی اس سارے کے سارے سرکل کے اندر گھوم رہی ہے۔ جوکیسٹا پھر پیج نمبر 13 پہ آخری پیراگراف دیکھیں گے کہ جوکیسٹا جو ہے وہ اسے پوچھتی،
وہ یہ جاننا چاہتی ہے کہ کون سی پریشانیاں ہیں ایڈیپس کی، کیا چیز پریشان کر رہی ہے۔ ایڈیپس جو ہے اسے بتاتا ہے کہ اس کی اپنی ایڈیپس اسے اپنی لائف سٹوری بتاتا ہے کہ اس کا باپ پولیپس، اس کی ماں میروپ جو ہے وہ کورنتھ کے بادشاہ تھے، اور ایک دن ایک شادی ایک اس پہ ایک بینکویٹ میں اس نے گوسپ سنا کہ کنگ اور کوئین جو ہے وہ اس کے اصلی پیرنٹس نہیں تھے، اور پھر اسی بات کو جاننے کے لیے وہ ڈیلفی کے اوریکل کے پاس آیا، جہاں پہ اوریکل نے اسے ایک پیشن گوئی کی کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ شادی کرے گا اور اپنے باپ کو قتل کرے گا۔ پیج نمبر 14 پہ پہنچ چکا ہوں۔ اسی لاسٹ پیراگراف کا انالیسز ہے کہ ایڈیپس جو ہے یہاں پہ سیکنڈ میجر پروفیسی جو ایڈیپس کی سٹوری کی ہے وہ ریویل کر دیتا ہے۔ پہلی پروفیسی جب وہ لیوس کو دی گئی تھی، لیاس جوکیسٹا کو، مینشنز اونلی دیٹ دا سن وڈ کل دا فادر، کہ بیٹا باپ کو قتل کرے گا۔ دوسری پروفیسی جو ایڈیپس کو ملی کہ ہی برنگز اپ دا ادر شیمفل اٹروسٹی انسیسٹ۔ پیج نمبر 14 پہ پہلا پیراگراف دیکھیں گے، ٹیریفائڈ ایڈیپس نیور ریٹرن ٹو کورتھ ان آرڈر ٹو انشور دیٹ دا پروفیسی وڈ ناٹ کم ٹرو۔ اس نے وہ پھر کبھی کورنتھ واپس نہیں گیا کہ تاکہ جو پیشن گوئی ہے ڈیلفک اوریکل کی وہ سچی ثابت نہ ہو، اور وہ گھومتا وہ وانڈرنگ کرتا رہا، آوارہ پھرتا رہا، اور ایک دن وہ اس جگہ پہ پہنچا جہاں جس جگہ کے بارے میں جو کیسٹا نے بتایا کہ لیاس یہاں پہ قتل ہوا ہے، اور یہاں پہ اس کا ایک انسیڈنٹ ہوا لوگوں کے گروہ کے ساتھ جنہوں نے اس کو رستے سے دھکا دیا اور اسے مارنے کی کوشش کی، قتل کرنے کی کوشش کی۔ اس نے اپنا دفاع کیا اور آخرکار اس نے ان سب کو قتل کر دیا۔ ایڈیپس کو ایک خوف ہوتا ہے کہ ان میں سے جن لوگوں کو اس نے قتل کیا ان میں سے شاید ایک لیوس بھی تھا، اور وہ اپنے اوپر لعنت بھیجتا ہے۔ showered upon the old king murder will now come down upon his own head، کہ جو لعنت اس نے بھیجی تھی، جو لعنتیں اس نے بھیجی تھی لیاس کے مرڈر کے اوپر، وہ اب اس کے اپنے اوپر پڑ رہی ہیں۔ جو سزا، جو بددعائیں اس نے دی تھیں، وہ اب اس کا حصہ بننے جا رہی ہیں۔ پیج نمبر 14 پہ پہلے پیراگراف کا انالیسس دیکھیں گے۔ جب اسے اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ اسی نے شاید لیاس کو کل کیا ہو، اب ایڈیپس جو ہے اس چیز پہ پریشان ہوتا ہے کہ اس نے تو ایک سزا کا اعلان کیا تھا ایگزائل کی، جس کا اس نے وعدہ کیا تھا لیاس کے کلر کی، وہ تو اس کے اپنے سر آ پڑی ہے۔ That would be bad enough by his own decree. He would be banished. But because he still thinks he thwarted the prophecy by leaving Corinth. تاہم وہ اس کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا کہ دیوتا اسے سزا دیں گے۔ اس نے تو ان کو چھوڑا، دیوتاؤں کے کیس سے بچنے کی کوشش کی، دیوتاؤں نے اس کو سزا دے دی۔ پیج نمبر 14 پہ سیکنڈ پیراگراف کو دیکھیں گے کہ کورس جو ہے ایڈیپس کو یہ بات بتاتا ہے کہ وہ پر امید رہیں تا وقتے کہ he questions the witness he has sent for، کہ اس سے تا وقت کہ وہ اس سے سوال نہ پوچھے، اس سے پوچھے نہ جس گواہ کو اس نے بلایا ہے۔ ایڈیپس جو ہے he takes heart، اور آفٹر آل وٹنس جو شیفرڈ ہے وہ آتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ چوروں کے گروہ نے لیاس کو مارا تھا، ایک آدمی نہیں تھا، اور آفٹر آل the witness Shepherd had said that a group of thieves killed، ٹھیک ہے، ایک آدمی نہیں تھا۔ اس نے دوبارہ یہ بات بھائی کہ چوروں کا ایک گروہ تھا، ایک آدمی نہیں تھا۔ جو کیسٹا پھر اسے بتاتی کہ پریشان نہ ہو، کیونکہ لیاس کا جو مرڈر ہے، لیاس ڈز ناٹ فٹ دا پروفیسی اینی وے، کہ وہ اس کا جو قتل ہے وہ بھی اس پیشن گوئی کے ساتھ فٹ نہیں آتا۔ اپولو نے یہ کہا تھا کہ اس کا بیٹا اسے اس کے خامند کو مارے گا، جبکہ اس کا بیٹا تو اس پہاڑ پہ مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا، اور وہ چلے جاتے ہیں۔ پیج نمبر 14 پہ سیکنڈ پیراگراف ڈسکس کیا، اس کا انالیسس دیکھیں گے کہ ایڈیپس کو اب تھوڑا سا ریپریو ملتا ہے، اس خوف سے، ڈاؤٹ سے تھوڑا سا ریپریو ملتا ہے اسے، اور وہ اب اگر وہ مزید انویسٹیگیٹ نہیں کرتا تو پھر وہ he can walk away believing that he is in the murder of لیاس، کہ وہ چھوڑ سکتا ہے اس انویسٹیگیشن کہ وہ خود قاتل نہیں ہے، لیکن اس چیز پہ بلیو کرنا کہ بیسیکلی اس چیز پہ بلیو کرنا کہ پروفیسیز جو ہے وہ سچی نہیں ہوئیں،
تو یہ بھی خطرناک ہے. از ناؤ ڈینجرسلی کلوز ٹو ڈینائنگ دا پاور آف گاڈس، کہ دیوتاؤں کی طاقت کو ڈینائی کرنا ہے. یہاں اصل فیصلہ ہوتا ہے جو سوفوکلیس دکھانا چاہتا، دیوتاؤں کی طاقت کی بات، کہ ایڈیپس کسی حد تک مذہبی تو تھا. یہی وہ طاقت ہے دیوتاؤں کی جو اس نے دکھائی، سوفوکلیس نے جو دکھائی کہ دیوتا جو کچھ کہتے ہیں ویسا ہی ہوتا ہے. اور اس نے یہاں پہ بھی دکھا دیا کہ دیوتاؤں کی یہی طاقت تھی، انہوں نے جو کہا ہے وہ ہوا ہے. آپ اس سے وہ آنکھیں بند نہیں رکھ سکتا. پیج نمبر 14 پہ تیسرا پیراگراف دیکھیں گے جو کہ اس تھرڈ پارٹ جو سمری اور انالیسس کا اس کا آخری پیراگراف بھی ہوگا. کورس اکیلا اب سٹیج پہ موجود ہے اور وہ دیوتاؤں کے بارے میں گا رہا ہے کہ who rule the world from Olympus, striking down those who gain power by disregarding the God's law, protecting those men who faithfully serve the state. ان کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جو دیوتاؤں کی قوانین کو ریجیکٹ کرتے ہیں، پھر ان کے بارے میں بات کرتے ہیں جو ان کی فیتھفلی جو ہے نا وہ اسٹیٹ کو وہ سرو کر رہے ہیں، جو کہ دیوتاؤں کو مانتے ہیں. اس کے بعد کورس جو ہے وہ یہ بات بھی کہتے ہیں اگر گناہ گار کو سزا نہیں جاتی یا پروفیسیز اور اوریکل جو ہے نا وہ انٹرو ہوتے ہیں، پھر اس کے اندر پھر اس میں کوئی وجہ نہیں ہے کہ لوگ گاڈس کو، دیوتاؤں کے اوپر فیتھ رکھے، ان کے اوپر وہ بلیو کریں. یعنی کہ ان کو ماننا اگر ان کا کہا سچ ثابت نہیں ہوتا تو پھر ان کو اب کوئی بھی نہیں مانے گا. یعنی یہاں دوبارہ سوفوکلیس نے ایک اوپینین دے دیا، ایک رستہ دکھا دیا کہ اگر دیوتاؤں کی باتیں اگر سچی ثابت نہیں ہوتی تو ان کا مذہب چیلنج ہو جاتا ہے. ریلیجن جو پیگن ریلیجن ہے، نان بلیورس بیسیکلی، یہ بیسیکلی ایتھیسٹ ہے نا، ایتھیسٹ ہیں جو دیوتاؤں پہ بلیو کرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے پھر یہ سب سے بڑا ایک مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ پھر وہ کس پہ چلیں گے، مذہب کو کہاں لے کے جائیں گے. مذہب کے لیے ڈائریکشن ختم ہو رہی ہے ان کی. پیج نمبر 14 پہ تیسرے پیراگراف کا انالیسس دیکھیں گے، اور یہ اس ٹاپک کا تیسرے پارٹ کا کہ سمری اور انالیسس کا بھی آخری حصہ ہے جس کا میں انالیسس دیکھ رہا ہوں. کورس یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ بڑے ہائی سٹیکس ہیں، اس موقع میں جب جو پروفیسیز وہ ان لائکلی پیشن گوئیاں اگر نہیں وقوع پذیر ہوتی، اور اگر یہ پروفیسیز سچی نہیں ہیں تو پھر لوگ کیوں ان پروفیسیز پہ، کیوں ان پیشن گوئیوں پہ یقین کریں گے. اگر دیوتاؤں کے الفاظ سچے نہیں ہیں تو پھر وہ دیوتاؤں کی ایگزسٹنس پہ سوال اٹھائیں گے. اور یہی وہ بات ہے جو اس کا بیسیکلی ٹارگٹ بھی تھا سوفوکلیس کا. وہ یہی بتانا چاہتا تھا کہ دیوتاؤں کی سپریمیسی کو جس نے چیلنج کیا اس کو پھر نقصان ہوا. اسی کے ساتھ ہمارا یہ حصہ تھرڈ پارٹ بھی کمپلیٹ ہوا. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں.